everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. जनाब, सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशन ओवरसीज़ के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर आसिम मुनीर की स्पीच के हवाले से, जो कि ख़त्म हुई है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर। इसके अलावा हम बात करेंगे बीएनपी का 20 दिन का धरना, जो कि आज ख़त्म हुआ है। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम भट्टू की भी। उनकी भी मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई है, क्या बातें हुई है, चलिए आके जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताइए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो स्पीच है बहुत ही पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हुई है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और हम भी यही दुआ गो हैं इसी हवाले से। सर बताइए, स्पीच में कौन से मामलात या कौन सी बातें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो है वो बड़े अरसे के बाद पूरी दुनिया से ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे उनको जमा किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर जो है पूरी दुनिया से। अच्छा, ये वैसे तो हमारे लिए सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी काबिल एहतराम हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन ये बड़े इम्पॉर्टेंट लोग हैं और ये कारोबारी शख्सियात हैं इनमें मोस्टली, और माजी में भी ये मुल्क की खिदमत के हवाले से पेश रहे हैं, और अब भी जो है मुस्तकबिल में और हाल में सरमायाकारी के हवाले से बहुत मौजू शख्सियात हैं इस कन्वेंशन में जो शिरकत के लिए आई हैं। और इनकी तादाद जो है वो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि ये जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वावेला किया जाता था कि ओवरसीज़ में हुकूमत वक्त के हवाले से या इदारों के हवाले से जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, नाराज़ी है, इस तरह की सूरत हाल जो है बिल्कुल वो एक फ़ेक न्यूज़ बन गई है। और बड़ी तादाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हैं उसमें जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनसे ख़िताब किया, उसके साथ ही साथ सिपह सालार चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो उनसे गुफ्तगू है और उनसे जो ख़िताब है ओवरसीज़ पाकिस्तान बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके जो मंदरजात हैं उस ख़िताब के, उसके जो चंद पहलू हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अपने नाज़रीन के साथ। उन्होंने सबसे पहले तो जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को बेपनाह सराहा। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो रोल है उसको कभी भी जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता, और उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, और पाकिस्तान के जो दीगर इश्यूज़ हैं हमेशा ओवरसीज़ जो हैं वो एक मरहम का रोल रहा है पाकिस्तान पर। उसके साथ ही साथ उन्होंने फितना खारिज, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी, सोशल मीडिया के गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल, इस हवाले से बड़ी उन्होंने एक बड़े एक अच्छे मूड में उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दी कि एक ख़बर जो है वो होती क्या है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सेटेलाइट पे वो क्या होती है, प्रिंट मीडिया पे क्या होती है, और जैसे ही वो सोशल मीडिया पे ख़बर आती है तो वो कॉपी पेस्ट वाला, तो वो भी उन्होंने बताया। अच्छा, उन्होंने कश्मीर और गज़ा पर गैर मुबहम और वाज़ेह बातचीत की। ये दो इश्यूज़ जो हैं ज़ाहिर है कि ये मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं, इस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो मुल्क दुश्मन है, ये कहा उन्होंने। इसी खिताब में उन्होंने कहा दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत बहुत जरूरी है, इस पर भी जोर दिया। उसके साथ ही साथ ओवरसीज के हवाले से कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। उसके साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करें। ग्रीन पासपोर्ट की एक जो अहमियत है और उसका जो इमेज है उसको बेहतर करने की और वो रखने पर फख्र करने की उन्होंने बात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जबरदस्त। उन्होंने कहा बलोचिस्तान और दहशतगर्दी मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। उन्होंने इसमें जो मैं उनकी स्पीच सुन रहा था और उन्होंने कहा कि ये 1000-1500 लोग जो हैं ये कभी भी
ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے سے نہیں روک سکتے. یعنی کہ ان کو ان کی فتنۃ الخوارج کی جو تعداد ہے اس کا بھی علم ہے کہ وہ جو مٹھی بھر کا ورڈ یوز کیا, انہوں نے ساتھ ایک فگر بھی کوٹ کیا کہ یہ 1500 کے قریب لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ٹارگٹ پر ہیں اور وہ ان کے بارے میں جانکاری ہے ان کو, اور وقتاً فوقتاً جو ہے یہ ملک دشمن عناصر جو ہے ان کا خاتمہ ہو جائے گا, یہ ان کا کہنا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جومر ہے. یہ بلوچستان کے عوام کے حوالے سے ایک اچھی خبر اور ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے جو سپہ سالار نے خود یہ بات کی بلوچستان کمیونٹی کے لیے. انہوں نے کہا جس ملک کے تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں ایسی ریاست کو ہارڈ سٹیٹ کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کشمیر کے حوالے سے. انہوں نے کہا کشمیر اور فلسطین دونوں پہ بات کی. کشمیر پاکستان کی شارک تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہمیں امید نہیں چھوڑنی اور مایوس نہیں ہونا. کیا بات ہے, زبردست. یہ خطاب تھا, ایسپیکٹس کو انہوں نے ایک سپیچ میں اکٹھا کر کے بیان کیا ہے. اور میں نے آپ کو کچھ روز قبل جو ہے ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہم جب بات کر رہے تھے تو وہ بات تو کشمیریوں کی کرنے آئے تھے مگر انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی. اور یہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف نے جب بلوچستان کی بات کی اس کے بعد انہوں نے پھر کشمیر کی بات کی. اور آج یہ پیغام ہے کشمیری جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے بہن بھائیوں کے لیے, وہاں کے ان شہداء کے لواحقین کے لیے جو بربریت کا شکار ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں کنزیکٹو نریندر مودی کی اور بھارتی حکومت کی. ان کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ سپہ سالار جو ہیں اور افواج پاکستان جو ہیں اور پاکستانی جو ہیں ان کا درد جو ہے وہ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں اور ان کی آزادی کے لیے شانہ بشانہ ہیں اور کوشاں ہیں اور رہیں گے. اور میں نے آپ کو ایک اور بھی بات کی تھی کہ یہ جو را کا میں ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ را پاکستان میں جو ایک انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے اور یہاں پر جو گناؤنی سازشیں اور کاروائیاں کرتا آیا ہے اس کا جواب جو ہے اب منہ توڑ دینے کا وقت آ چکا ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو یا کشمیر ہو یا پھر کوئی بھی ہمارا بارڈر ہو. اس حوالے سے اور جو بربریت جاری ہے فلسطین میں اس حوالے سے ان جو ہے وہ متاثرین کے لیے, ان شہداء کے لیے, ان کے لواحقین کے لیے یہ پیغام ہے کہ افواج پاکستان جو ہیں اور پاکستانی قوم جو ہے ان کا درد اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور ان کے ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں سے غزہ کے جو متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے بالکل جو ہے وہ حکومتی سطح پہ اور اداروں کی سطح پہ مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں, ان کو امداد بھجوائی جا رہی ہے اور ہر طرح انہیں جو ہے وہ ان حالات میں ان کی دلجوئی کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ بھی جاری ہے ڈے فرسٹ سے, جب سے غزہ پر جو ہے وہ اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے. زبردست. اس کے علاوہ سر انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پر وہ خاصے بھرم دکھائی دے رہے تھے اور مانیٹر ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. اور انہوں نے اس کا بالکل اظہار کیا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ریاست کو اور ہمارے ہاں جو ہے وہ حکومت کو اور ایک ترقی کی راہ روکنے کے لیے سوشل میڈیا کے جو ہیں وہ ٹولز ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور بے بنیاد اور من گھڑت کنٹینٹ جس پہ جایا جاتا ہے وہ پاکستان کی امیج کو تباہ کرنے کے لیے اس کو روکا جائے گا. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے یہاں پہ قرآنی آیات جو ہے ان کے حوالے دے کے یہ کہا کہ تصدیق کرنا جو ہے کسی بھی خبر کی, کسی بھی پیغام پہنچانے سے قبل جو ہے
اس کی تصدیق کرنا وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ بہت ہی دیکھیں ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے. ہم جب جرنلزم جو ہے وہ آغاز کیا تو ڈے فرسٹ سے یہی ایک تربیت ہماری کی گئی کہ خبر کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو سب سے پہلے ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کتے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے آپ نے کان دیکھنا کہ آپ کا کان آپ کے ساتھ ہے نہیں ہے, ہیئر سے اسٹیٹمنٹس نہیں. ایگزیکٹلی. تو چونکہ پھر بار بار بات وہاں پہ آتی ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ اس طرح کا ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, باوجود اس کے کہ گزشتہ 6 ماہ سے اس طرح کے جو فیک اکاؤنٹس ہیں اور جو بیرون ملک بیٹھ کے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی روک تھام کے حوالے سے بڑے سالڈ اقدامات بھی کیے گئے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں اس میں گرفتار بھی ہوئے ہیں, اور پیکا ایکٹ آنے کے بعد بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. وہیں میں ضرور یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ پیکا ایکٹ پر بہت سی ٹارگٹ جو ہے وہ کلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. جس طرح جو ہے وہ جموں کشمیر میں ایک اخبار پہ ایک ایف آئی آر پیکا ایکٹ کے تحت دے دی گئی, وہ کوئی وہاں پہ جو رپورٹنگ ہو رہی تھی وہ کوئی وہاں کی حکومت کو ناگوار گزری, اور وہاں کی حکومت کی طرف سے وہاں پہ ایک ایف آئی آر, جس کی وجہ سے ملک بھر کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں اس وقت سراپا احتجاج ہیں, اور کشمیر میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, اور لاہور میں بھی ہو رہا ہے, کراچی میں بھی ہو رہا ہے, اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے, کل بھی مظاہرے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی بھی صورتحال ہے. مگر اس کے برعکس جو ہے بالکل جس طرح سپہ سالار نے بات کی کہ ریاست کو, ملک کو اور ملکی اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جب سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں بالکل بھی ہم مذمت کرتے ہیں اس طرح کی جو ہے وہ خبر کی, اور اس طرح کے بے بنیاد اور ملک دشمن پروپیگنڈا, یلو جرنلزم اس کو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں. سر اس کے آپ دیکھیں کہ کنٹرولڈ کمیونیکیشنز اگر ہو اور آپ کے ملک کی پریویسی لیک نہیں ہو رہی, سافٹ امیج کو برقرار رکھا جائے تو کیوں نہیں. جیسے آپ چائنا کو دیکھ لیں, ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں پہ واٹس ایپ بین ہے, وی چیٹ کا استعمال ہے, کس طرح سے انہوں نے اپنے جو ملک ہے اس کے اور اس میں رہنے والے لوگوں کو کس طرح سے ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہوا ہے. اب پیکا ایکٹ آ گیا ہے, سوشل میڈیا کے حوالے سے اور بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور ہم بہت ہی جلد کچھ مہینوں میں بلکہ دیکھیں گے کہ یہی حکومت کس طرح سے سوشل میڈیا پر سرٹن پالیسیز لے کر آتی ہے, جب ہم دیکھیں گے کہ کنٹینٹ جو ہے وہ کریڈیبل ہے, جینون ہے, اور اس کے علاوہ جو اس طرح کی فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کے پیچھے ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. اچھا, آگے بڑھنے سے پہلے نا میں اس سیگمنٹ کا اختتام جو ہے نا وہ اس میں ضروری سمجھوں گا یہ بتانا کہ یہ جو اوورسیز کا اتنا بڑا کنونشن ہوا ہے, اور اس میں جو اوورسیز جو کمیونٹی ہے اور وہاں کی جو بااثر شخصیات ہیں اور جو کاروباری شخصیات ہیں ان کی طرف سے بھی یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان میں اب اوورسیز سے جو ہے وہ بھرپور انداز میں ایک سرمایہ کاری کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. یہاں کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے حکومت اور ریاست کے شانہ بشانہ جو ہے اوورسیز نے بھی کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا, وہاں پہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی لگا, اور وہاں پہ اوورسیز کمیونٹی زندہ باد کا نعرہ. اور قائد اعظم کا جو ویژن ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے, اور وہ جو ہے امپلیمنٹ تو شروع سے ظاہر ہو رہا ہے, لیکن اب اس پر ہم فیوچر جنریشنز جو ہیں وہ دیکھیں گی کہ کس طرح سے جو قائد اعظم کا خواب تھا وہ کس طرح پورا ہوتا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو لے کر, ریفارمیشن کو لے کر. موونگ آن ٹو دی نیکسٹ ٹاپک, اب ہم بات کریں گے بی این پی کے 20 دن کے دھرنے کی جو کہ آج ختم ہو گیا. کیا صورتحال ہے, کیا ہوا کیا؟ اچھا, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی آج تک کہ یہ دھرنا کیوں ہوا. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سردار اختر مینگل نے جن ایشوز کو لے کے وہاں پہ دھرنا دے دیا, اور وہ جو ہے نا اس طرح کی سکسیس پہلے دن سے انہیں نہیں مل رہی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ 700-800 لوگ جو اس پنڈال میں ان آؤٹ ہوتے رہتے تھے, ادروائز جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ اس طرح سے وہ دھرنا کنٹینیو نہیں ہو سکا. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہیں کچھ دیگر جماعتوں کی سپورٹ مل جائے گی, پورا بلوچستان نکل آئے گا. اس طرح کی صورتحال ہوئی نہیں ہے. اچھا, جن لوگوں کی وہ رہائی کی بات کر رہے تھے, اگر تو وہ گرفتار ہیں تو ظاہر ہے کہ قانون کے مطابق انہوں نے فیس کرنا اس کیس کو, اور اگر اس میں وہ گلٹی ہیں اس کی سزا کا ایک مدت ہوتی ہے, اور اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اچھا, اگر کوئی گمشدہ ہے تو اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ کسی ادارے کے پاس ہے, وہ پولیس کے پاس ہے, یا وہ خود سے جو ہے وہ روپوش ہو گیا. تو اس طرح کی بڑی کنفیوز سی صورتحال تھی, اور وہ خود ہی بیٹھے تھے
اور خود ہی ووٹ گئے. کوئی مجھے تو کسی ایسے مذاکرات کی اطلاع نہیں ہے کہ جس میں ان کو کوئی یقین دہانیاں کروا دی گئی ہوں اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز تھے ناجائز تھے ان کو مان لیا گیا ہو. مجھے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا, ایون کوئی منانے والی بات بھی نہیں لگی وہاں پہ. صرف اتنا یہ جو ایکس چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی, ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا کہ آپ نے دھرنا ختم کر دیا, اور 20 دن کا دھرنا ختم کر کے انہوں نے کہا کہ اگر یہی ہمارے مطالبات آگے فیوچر میں نہیں مانے جائیں گے تو ہم ریلیاں نکالیں گے. تو جو دھرنے سے آپ اچیو نہیں کر سکے وہ ریلیوں سے کیسے کر لیں گے, جو ریلیوں سے اچیو نہیں کریں گے وہ کسی اور طرح کیسے کر لیں. اصل میں ایوان کے اندر رہ کے آپ کو بات کرنی چاہیے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ان کو پیغام بھجوایا تھا میری اطلاع کے مطابق کہ آپ ایوان میں آئیں, یہاں آپ کو فلور دیتے ہیں, آپ کھل کے بات کریں اس یقین دہانی کے ساتھ کہ پورے ملک کا میڈیا آپ کو لائیو کٹ کرے گا, آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن بھی دکھائے گا اور تمام پرائیویٹ چینلز آپ کو لائیو کٹ کریں گے آپ کی سپیچ کو. آپ کھل کے اپنی بات کریں, وہی بات جو وہاں پنڈال میں بیٹھ کے آپ جو ہے نا ایک اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شر انگیزی پھیلانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ آ کے کریں. لیکن وہ انہیں منظور نہیں تھا اور اب شاید یہ آپشن بھی ان کے پاس نہیں رہا. اب آئی ڈونٹ نو کہ اب اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے انہیں یہ مواقع دیا بھی جاتے ہیں کہ نہیں دیے جاتے. البتہ انہوں نے 20 دن کے بعد وہ دھرنا خود ہی ختم کر دیا, یعنی کہ نتیجہ زیرو. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. باقی اب ہم بات کرنا چاہیں گے مریم وٹو کی, جو کہ ہمشیرہ ہے بشرا بی بی کی, اور بہت ہی عرصے بعد بشرا بی بی کے خاندان سے کسی نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. مریم وٹو نے جو گفتگو کی ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی سے ایسوسیٹیڈ ہے. کیا باتیں ہوئی ہیں اور کیا ایجنڈا کیا ہے ان باتوں کا؟ یہ مریم جو بشرا بی بی کی بڑی بہن ہے, یعنی کہ یہ وٹو ہے, یو کے سے انہوں نے, اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی وٹو ہیں, اور وہ ان کے پہلے شوہر وہ مانکا تھے, وہ اب والے شوہر خان ہیں. ان کا اگر پورا نام لیا جائے تو کیا ہوگا؟ بشرا بی بی مانکا وٹو خان. مثلا مجھے نہیں سمجھ آ رہی, پہلے یہ کنفیوژن کے لیے میں آپ کو بتاؤں ایک بات. آپ نا ان کا CNAC چیک کروائیں بشرا بی بی کا, کہ اس پہ ان کی جو زوجیت ہوتی ہے غالباً شوہر کے خانے میں کس کا نام ہے آج بھی پاسپورٹ پہ اور CNAC پہ, میں بھی چینج ہو گیا ہو, لیکن آخری وقت تک جو ہے نا وہ خاور مانی کا نام چل رہا تھا ابھی تک, ابھی احتیاطاً ابھی تک وہی چل رہا تھا احتیاطاً. اور اچھا یہ وٹو ہیں, یہ مریم وٹو یہ لندن ہوتی ہیں. بشرا بی بی بھی بڑا عرصہ لندن رہی ہیں پہلے, اور یہ جو ہے وہ سارا گیٹ اپ یہ تو ان کا بعد میں ہوا, نقاب اور یہ سارا پہلے نہیں تھا. پہلے اسی طرح جیسے آپ نے وہ دیکھی ہوں گی ویژولس مریم وٹو کے. مریم وٹو نے کوئی پتہ نہیں اس انٹرویو کا کیا مقصد ہے مجھے سمجھ نہیں آیا, یعنی کہ آج آپ کو یہ کیا بتانے کی ضرورت تھی کہ وہ نومبر میں کیا ہوا تھا اور بشرا بی بی یوں گاڑی میں جا رہی تھی, تو یہ تو اس وقت کا ایشو تھا. اور اس کی تو تمام تر جو ہے ایک انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے اور انکوائری رپورٹ کمپائل ہو چکی ہیں, وہ سبمٹ ہو چکی ہیں, اس پہ کارروائیاں ہو چکی ہیں, اس پہ کیس انڈر ٹرائل ہیں. اور جہاں تک آپ خاتون نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کی ملاقات کروائی پہلی دفعہ عمران خان سے, اور عمران خان نے مجھے ایک ای میل میں شکریہ ادا کیا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری زندگی بدل دی. یعنی کہ وہ ای میل مثلاً کیا آپس میں UK میں اور یہاں سے واٹس ایپ پہ کال نہیں ہوتی یا کال نہیں کی جا سکتی. کال تو ابھی اڈیالہ جیل سے وہ قاسم اور دوسرے بیٹے سے بھی کی ہے, ہاں وہ ان سے بھی کی ہے, یعنی کہ انہوں نے اپنے بچوں سے بھی بات کی ابھی اڈیالہ جیل سے پچھلے ہفتے. فیملی میں میل سسٹم چلتا ہوگا نا, میل کے ذریعے بات کرتے ہیں, ای میل کے ذریعے, ہاں, کیونکہ وہ بشرا بی بی کے آنے کے بعد میں دیگر خواتین سے بات کرنا انہوں نے چھوڑ دی تھی براہ راست, تو وہ میل کر دیتے ہوں گے نا کہ آپ کا شکریہ. وہ خواتین سے نہیں ملتے تھے زیادہ, پھر اس کے بعد احتیاط شروع کر دی انہوں نے. تو اب یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ملوایا. اچھا ملوانے کے دعوے دار بہت سارے لوگ ہیں کہ ملاقات پہلی ہم نے کروائی تھی, ٹھیک ہے. اس حوالے سے مجھے جو لگتا ہے ایک آج کل وفاقی وزیر ہیں ہمارے دوست اون چودھری, یہ ان کے حوالے سے بھی تھا کہ شاید پہلی ملاقات ان کے ذریعے ہوئی تھی. سر انارکلی جو انارکلی تھیں ان کے چاہنے والے بہت تھے, پرانی انارکلی جو ہے, جی 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 جی, اچھا
اسی کی بات کروں, ان سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں ایک ویسی ذہن میں بات آئی ہے. انارکلی کے چاہنے والے بہت تھے, لیکن کوئی انارکلی سے تو پوچھے کہ وہ کس کو چاہتی تھی. تو اگر ہم ڈائریکٹ بشرا بی بی صاحبہ سے ایک دن پوچھ لیتے ہیں کہ آخر آپ لوگ کی ملاقات کب ہوئی, تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا چلیں پھر آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا دعوے دیتا تو ہوں. میں نے بہت آپ کو کریں گے پہلے نا. بھی بتایا ہوا ہے, بشرا بی بی عمران خان کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, وہ خود ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. بشرا بی بی نے عمران خان سے یہ کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, یا جو بھی ان کی اس وقت وہ موقف تھا, کہ اگر آپ کی شادی اگر میرے خاندان میں ہو جاتی ہے تو آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے. یہ بالکل میں کلیئر بات آپ کو بتا رہا ہوں وثوق کے ساتھ, میں یعنی کہ ہر طرح کا چیلنج ہے اس بات کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ کیسے پھر ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی میری بیٹی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ان کی ایج بہت چھوٹی ہے. اچھا دوسری طرف یہ تھا کہ بیٹی بھی تیار تھی شادی کرنے کے لیے. اچھا پھر دوسرے مرحلے میں انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہے کہ جو ہے نا میں آپ سے شادی کر لیتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو اپنا ایک وہ مرشد مانتا ہوں, اور آپ تو میری پیر ہے, تو میں آپ کا مرید ہوں. یہ اسی طرح بات ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو کرنا ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا آپ تو میرڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں خلا لے لوں گی خاور سے. تو وہ میرے پاس تم وہ شروع ہو گئی. دانش اور وہ جو ہے دوسرے جو صاحب تھے, نام میں ان کا بھول گیا ہوں. تو یہ میرے پاس تم وہ شروع ہوئی. تو اس کے بعد اچانک سے وہ خلا, اور وہ خاور صاحب. اچھا ہوتا پتہ کیا, جب نیک کام ہی کیا, جب کبھی نیک کام کیا کہ وہ پریزیڈنٹ بنا دیا نا مسٹر عمران خان کو. مسٹر عمران خان کو تو بنا دیا نا پریزیڈنٹ. نیک کام کیا. پریزیڈنٹ نہیں بنا دیا تھا, وزیر اعظم سے بنا دیا تھا, لیکن ہاں وزیر اعظم بنا بھی پرائم منسٹر. نہیں جیل پہنچا دیا عمران خان کو, میں تو اڈیالہ جیل. آئی ایم بینگ سارکاسٹک. اس وقت کدھر ہے وہ, سمپل بولوں گا, آئی ایم بینگ سارکاسٹک. وہ اس وقت کدھر ہے عمران خان؟ دونوں کٹھے ہی ہیں, بس نہیں فاصلے ہیں. آپ رول بشرا بی بی کا بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں ان کو وزیر اعظم بنا دیا, میں کہہ رہا ہوں جیل پہنچا دیا. اس وقت وہ جیل میں ہے. تو میں تو یہی کہہ رہی ہوں, ان کی تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے. تو میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک بندہ آپ کو یہ کہتا ہے بیٹھ کر کہ آپ خاندان میں شادی کر لیں گے, بیٹی سے کر لیں گے, مجھ سے کر لیں گے, فلان سے کر لیں, تو آپ یہ بن جائیں گے. تو سر اس سے زیادہ بڑی الٹریسی کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں تو یہی کہوں گی کہ چلے تکا لگ گیا, ایک داؤ لگ گیا, وزیر اعظم بن گئے ہیں, لیکن سیریسلی آئی مین لائک دیکھیں یہ تو بڑا ابہام ہے کہ اب یہ ان کی کوئی ان کے کیا کہتے ہیں موکلز کہتے ہیں, ان کے ذریعے ہوا, یا ایک جو دوسرے والے موکل ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا. یہ ضرور ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ ثابت ہو گیا. انہوں نے اگر کہا کہ میرے خاندان میں شادی کریں یا مجھ سے شادی کرنی پڑے گی آپ کو. اچھا اگر ان کی کسی روحانیت سے, ان کی کسی عمل سے, ان کی کسی پڑھائی سے اگر پرائم منسٹر بن سکتے تھے یا بن گئے, تو پھر شادی کرنا کیوں ضروری تھی؟ مجھے یہ نہیں کبھی سمجھ آیا. کہ ویسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا کوئی مرید ہے تو آپ نے اس کے لیے جو ہے نا وہ کوئی وظیفہ کیا ہے یا چلا کاٹا ہے اور وہ پرائم منسٹر بن گیا. اس کے لیے شادی کرنا کیوں ضروری تھی؟ یہ تو وہی اس پہ بتائیں میں گے. آپ کو بتاتا ہوں, پھر آپ وہ بھی سن لیں مجھ سے. بتائیے. ایک خاتون تھی فرا گوگی, اگر آپ کو یاد ہو. اب تو ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا, بڑے نام اب مجھے یاد آنا شروع ہو گئے. چوری مونسلائی ہوا کرتے تھے, اور ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز, اور ان کو باہر سے لانے کی انٹرپول کے ذریعے باتیں شروع ہو گئی, ریڈ وارنٹ کی باتیں شروع ہو گئیں, ان کی جائیداد کی ضبطگی کی باتیں ہو گئیں, اور جو ہے نا وہ یہ تمام چیزیں. اور فرا گوگی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا, نیب ان کے پیچھے چڑھ گیا, کال اپ نوٹس شروع ہو گئے. احسن جمیل گجر نے وہاں سے جو ہے میڈیا سے باتیں کرنا شروع کر دیں, شاہ زیب خانزادہ نے ان کے انٹرویوز شروع کر دیے, اور لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی گرفتاریاں ہوں گی انٹرپول کے ذریعے, اور ان کو ملک لایا جائے گا. اور مبینہ طور پر جو بتایا گیا کہ جہاز بھر کے یہاں سے ڈالرز کے گئے وہ واپس لائے جائیں گے, لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی, القادر ٹرسٹ ہوگا, اور یہ دوسرے جتنے 190 ملین پاؤنڈ کے ایشوز تھے یہ سارے ہوں گے. یہ سب لوگ ایک دم سے سناٹا کیوں ہو گیا ہے؟ وہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے کہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی, شعلے کا غالباً. یہ شعلے کہاں سے شروع ہو گئی؟ یہ جو آپ نے جس طرف میری توجہ اب دلوا دی ہے کہ یہ سب لوگ کدھر چلے گئے ہیں. یہ ان کی فرا کے نا سسر ہیں اقبال گجر صاحب, گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, اور وہ ممبر پارلیمنٹ بھی تھے اور میں بھی ابھی بھی ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا ہمیں فلیٹس ہوٹل میں جب پنجاب اسمبلی لگی کرونا کے دنوں میں, جو ہے نا وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی, اور چوری پرویز لائی جو وزیر پنجاب تھے انہوں نے سیشن
فلیٹیز ہوٹل میں منگوا لیا. وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی اقبال گوجر. ہم نے پوچھا جی کہ آپ کی بہو ہیں اور وہ ادھر جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی بیوی کی سہیلی ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا یہ خواتین کا ایک گینگ ہے جو ریناؤنڈ اور ریچسٹ لوگوں کو ٹریپ کرتا ہے پیسے اور مقبولیت کے لیے, اور یہ وہی گینگ ہے. یہ انہوں نے بات کہی تھی, میں نام آپ کو بتا رہا ہوں, اقبال گجر MP جو فرح صاحبہ کے سسر ہیں, اور انہوں نے بارہا یہ بات کہی, اور انہوں نے کہا جب مرضی آپ اس پہ میرا انٹرویو بھی کر لیں, میں آپ کو ثابت کر دوں گا. اور اس طرح کے کئی واقعات ان کی زندگی میں عمران خان کے آنے سے پہلے بھی ہو چکے تھے جو ان کے علم میں تھے, اور شاید وہ اپنے بیٹے سے ان کی شادی کو بھی اسی ایک گینگ کے ساتھ وہ منسوب کر رہے تھے. تو یہ انہوں نے بھی ہمیں بتایا. اور میں صرف یعنی کہ میں اس بات پہ تھوڑا ہو رہا تھا کہ اگر آپ کی روحانیت سے اور آپ کے عمل سے اور آپ کے چلوں سے, آپ کے وظیفوں سے یہ ہونا تھا, تو اس میں پھر شادی والی شرط کی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اس میں پھر وہ جیل بھی نہ ہوتے. ہاں, وہ جیل بھی نہ ہوتے. تو البتہ یہ جو ہے نا, وہ مریم بھٹو صاحبہ نے ایک اچانک سے وہ شوشا چھوڑا انہوں نے. اور ساتھ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دور میں ہم 21ویں صدی چل رہی ہے اور اس وقت 2025 ہے, اور ای میل کے ذریعے انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ سالی صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے میں بشرا سے ملا اور میری زندگی بدل گئی. سر میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی ہے کہ فیملی میں پروفیشنل کمیونیکیشن چلتا ہوگا, میل سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہوگا, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ میل کون سا, میل فیمیل والا؟ نہیں, میل سسٹم, MAIL. اوکے جی, ہوتا ہے کچھ فیملیز میں, آپ کی فیملی میں نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے, سمجھا کریں سر پلیز. اینی ویز تھینک یو فار بینگ ہیئر. ناظرین آپ تو سن ہی رہے ہیں کمیونیکیشنز ہمارے بھی, جو کہ ہم لوگ RNN پوڈکاسٹ کے تھرو آپ کے ساتھ. ناظرین آپ ہماری کانورسیشن تو سن ہی رہے ہیں جو کہ RNN پوڈکاسٹ کے تھرو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, وہ بھی لیٹسٹ اپڈیٹس. لیکن ابھی بہت کچھ ہے باقی جاننے کے لیے, اس کے لیے اسٹے ٹیون ود اس. ٹل دین بائے بائے.